अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। आपके दिन को मज़ीद खुशगवार बनाने के लिए मैं लेकर आई हूँ आपके लिए नावल मेरे ज़ख्म फिर से गुलाब कर। इसको तहरीर किया है कमल अकरम ने। लेकिन नावल के एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे चैनल पर आने वाले तमाम नॉवेल्स की वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सकें। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ नावल मेरे ज़ख्म फिर से गुलाब कर की एपिसोड 4। मैं कौन सा अभी शादी करने को कह रहा हूँ माँ, कुछ साल बाद शादी करूँगा, लेकिन करूँगा तो सिर्फ मिनाम से। चंद साल बाद वो वैसे भी शादी के लायक हो जाएगी, तब तक उसकी तालीम भी मुकम्मल हो जाएगी। मैं इतने साल उसका इंतज़ार कर सकता हूँ। मैमून ने मजबूत लहजे में उन्हें कायल करना चाहा। तुम इंतज़ार कर लोगे मैमून, मगर मैं फिर भी मिनाम की शादी तुमसे नहीं करवा सकता। वो तुमसे 9 साल छोटी है और मैं तुम्हारी ख्वाहिश पर उसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता। जिस तरह तुम उसे पसंद करते हो सकता है उसका भी कोई आइडिया लो। वहाब साहब ने उसे समझाने वाले अंदाज में कहा था। और वैसे भी मैं इतनी देर इंतज़ार नहीं कर सकती, मुझे तुम्हारी खुशियाँ देखनी हैं और मैं जल्दी तुम्हारी शादी करने का इरादा रखती हूँ। शीमा बेगम ने दो टोक कहा था। मिनाम के खिलाफ कुछ बोलकर वो अपने शौहर और बेटे की नज़रों में बुरा नहीं बनना चाहती थीं। तभी दूसरे जवाब पेश कर रही थीं, लेकिन मिनाम से निपटने का भी उन्होंने सोच लिया था। वो गॉड सेक बाबा, क्या हो गया है आपको? लोगों में इतना एज डिफरेंस होता है और वो कामयाब शादीशुदा ज़िंदगी गुजारते हैं। और मिनाम तो मुझे वैसे भी बेहद अजीज़ है, उसे तकलीफ़ देने का तो मैं सोच भी नहीं सकता। रही बात उसके आइडियल की, तो उसका आइडियल मैं ही हूँ, बेशक पूछ लीजिएगा उससे। और माँ, आप प्लीज़ मेरी शादी का ख्याल फ़िलहाल दिल से निकाल दें, क्योंकि मैं मिनाम से मोहब्बत करता हूँ और शादी भी उसी से करूँगा। अगर आपको फिर भी बहुत जल्दी है तो बाबा की दूसरी शादी करवा दें ताकि घर में मज़ीद रौनक लग जाए। उन दोनों को समझाने वाले अंदाज में कहकर वो आखिर में शरारत से अपनी माँ को मशवरा देता वहाँ रुका नहीं था, बल्कि तेज़ी से वहाँ से बाहर निकल गया था। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। उसकी बात समझ में आते ही उन दोनों के मुंह से बेइख्तियार एक साथ निकला था और फिर वो दोनों ही नफ़ी में सर हिला कर रह गए थे। आप बात कीजिएगा इससे, वो आपके आगे बोल नहीं सकेगा। कुछ वक्फे के बाद शीमा बेगम ने वहाब साहब से कहा, हाँ, देख लिया है कि कैसे वो मेरे आगे नहीं बोल सकता। वो तंजिया से अंदाज में कहते सोने के लिए लेट गए थे। उनका इशारा कुछ देर कबल उसके दू बदू जवाब देने की तरफ था। उनके अंदाज से वह जुज़बुज़ हुई, मगर फिर कुछ सोच कर एक नज़र वहाब साहब पर डालकर कमरे से बाहर निकल आईं। उनका रुख मिनाम मुग़ल के कमरे की तरफ था। खाना खाने के बाद उसने कुछ देर लॉन में चहलकदमी की और फिर कमरे में आ गई। कुछ देर पढ़ाई करने के बाद उसे नींद आने लगी तो उसने किताबें समेटी और सोने लगी, जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई, जिससे वह चौंक उठी। रात के 10 बज रहे थे और इस वक्त तक सब सोने के लिए अपने अपने कमरों में जा चुके होते थे। वह दुपट्टा कंधे पर टिकाकर दरवाजे की जानिब बढ़ी और दरवाज़ा खोला तो सामने शीमा बेगम खड़ी थीं, जिनकी नज़रें उसे आज अजीब सी लगी थीं, शायद नफरत भरी। हल्के जामनी रंग की ढीली सी खूबसूरत सलवार कमीज़ में कंधे पर गहरे जामनी रंग का दुपट्टा ओढ़े काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। बालों की छुट्टियाँ बनाकर दाएं कंधे पर आगे की तरफ डाल रखी थी। ताईमा, आप इस वक्त यहाँ? सब खैरियत है ना? वो उन्हें इस वक्त अपने कमरे में देखकर घबरा गई थी, क्योंकि वो इसके कमरे में कभी नहीं आती थी। क्यों यहाँ नहीं आ सकती मैं? या अपने ही घर में किसी के कमरे में जाने के लिए मुझे तुम्हारी इजाज़त दरकार होगी? उन्होंने काटदार लहजे में पूछा तो उसकी आंखों में छाने लगी। मेरा ये मतलब नहीं था ताई माँ। उसने उनकी गलतफहमी दूर करने की कोशिश की, जो आज न जाने क्यों उसे खुद पर बरहम नज़र आ रही थी। तुम्हारा जो भी मतलब था मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बात मेरी अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लो कि तुम्हें मेरे बेटे से दूर रहना है, जितना दूर हो सके उतना। उन्होंने अपने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। मोहन भाई से दूर क्यों? उन्होंने शिकायत की आपसे मेरी? उसे उनकी बात समझ में नहीं आई थी, तभी उलझ कर पूछा। इतनी भोली तुम हो नहीं जितनी तुम नज़र आने की कोशिश करती हो, इसलिए मेरे सामने ये दिखावे करना और मुंह पर अपनी अदाओं का जाल फेंकना बंद करो। उनके इल्ज़ाम पर वो शद्दर सी उन्हें देखने लगी, जिनके लहजे और आँखों में उसके लिए नफ़रत थी। इतनी नासमझ भी नहीं थी कि उनकी इस बात का मतलब समझ ना पाती। ये क्या कह रही हैं आप? होश में तो हैं? वो ज़ब्त खोकर चिल्ला उठी थी, मगर अगले ही पल एक ज़ोरदार सा थप्पड़ की आवाज़ पूरे कमरे में गूंजी
اس نے بے یقینی سے اپنے بائیں گال پر ہاتھ رکھتے اپنے سامنے کھڑی شیما بیگم کو دیکھا جو اس کے چہرے پر بے دردی سے تھپڑ رسید کر چکی تھیں۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے اس لہجے میں بات کرنے کی؟ ہمارے گھر میں رہتی ہو، ہمارا دیا کھاتی ہو اور ہمارا دیا پہنتی ہو، اتنے احسان ہیں ہمارے تم پر، اور تم مجھ سے زبان لڑا رہی ہو؟ مت بھولو، چاہوں تو ابھی کے ابھی تمہیں اس گھر سے باہر پھینک دوں، اس لیے اپنی اوقات میں رہو۔ شیما بیگم کے لفظ میں اس کے لیے کڑواہٹ اور نفرت تھی۔ آج سے پہلے وہ صرف تلخ لہجے کا استعمال کرتی تھیں مگر پھر بھی کوئی ایسی بات نہیں کی تھی، مگر آج وہ مون کے منہ سے منام کا نام سن کر اتنے سالوں کا کیا ضبط کھو بیٹھی تھیں۔ وہ اب اسے برداشت نہیں کر پا رہی تھیں، تبھی اپنے اندر کی کھولن اس پر اتاری تھی جو ساکت کھڑی ان کے لفظ سے زخمی ہو رہی تھی۔ اس گھر میں اور باقی جائیداد میں میرے بابا کا بھی حصہ ہے جو اب میرا ہے۔ پھر آپ ایسے کیسے کہہ سکتی ہیں؟ اور میں تو جذبہ آپی کی طرح آپ کی بیٹی ہوں نا، اور بیٹیوں پر تو احسان نہیں جتائے جاتے۔ بات کرتے کرتے اس نے بھیگے لہجے میں کہا تو شیما بیگم نے زہر خند نظروں سے اسے گھورا۔ 17 سال سے تمہارا باپ قبر سے اٹھ کر سارا کاروبار نہیں سنبھال رہا تھا، میرے شوہر اور میرے بیٹے نے یہ کاروبار سنبھالا ہے، تو تمہارا یا تمہارے باپ کا حصہ کہاں سے آ گیا اس میں؟ اور ہاں، میرے صرف 2 ہی بچے ہیں، مون اور جذبہ۔ تم اس عورت کی بیٹی ہو جس سے مجھے شدید نفرت تھی، پھر میرے دشمن کی بیٹی میری بیٹی کیسے ہوئی؟ آج کے بعد میں تمہیں مون کے آس پاس نہ دیکھوں، ورنہ اس گھر سے نکالنے میں لمحہ نہیں لگاؤں گی۔ انہوں نے اس کے آنسوں سے بھیگے چہرے کو دیکھتے اپنی نفرت کا برملا اظہار کیا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ وہ خود ساختہ نفرت سے اسے دیکھتی باہر کی جانب بڑھ گئیں، جبکہ وہ دروازہ بند کر کے بستر پر گر کر رونے لگی۔ شیما بیگم یا گھر میں سے کبھی بھی کسی نے اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، مگر آج انہوں نے نہ صرف مون کے حوالے سے اس پر بے حد گھٹیا الزام لگایا تھا بلکہ اس پر ہاتھ بھی اٹھایا تھا، اس پر اپنے احسان جتائے تھے۔ ان کے تلخ رویہ آج کھل کر اس کے سامنے آیا تھا۔ آج سے پہلے وہ کبھی اس طرح اس پر غصہ نہیں ہوئی تھی، نہ ہی اس کے یا اس کی ماں کے لیے برے لفظوں یا نفرت کا اظہار کیا تھا۔ آج نہ جانے ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ اس سے اتنے برے طریقے سے پیش آئی تھیں۔ روتے روتے اس کے آنسوں بھی خشک ہونے لگے تھے مگر دکھ کم نہیں ہو رہا تھا، اور وہاب صاحب اکثر اس سے کہتے تھے کہ دکھ بانٹ لینے سے ہلکا ہو جاتا ہے، تو جب تمہیں لگے کہ تمہارا دکھ تمہاری برداشت سے باہر ہے تو اسے کسی سے بانٹ لیا کرو۔ اس کے پاس اس وقت کوئی نہیں تھا، تبھی اس نے اپنا چہرہ صاف کرتے فون اٹھایا اور فیس بک کھولی۔ انسان جب غم میں اکیلا ہوتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اس نے اپنے پیج پر یہ سوال لکھ کر پوسٹ کیا تھا۔ یہ پیج اس نے تب بنایا تھا جب یہ فون اس کے پاس آیا تھا۔ وہ فیس بک آئی ڈی بنانا نہیں چاہتی تھی مگر رانیہ کے مجبور کرنے پر اس نے بنا لی تھی، مگر ساتھ ہی یہ پیج بھی بنایا تھا جس پر وہ کوئی اچھی بات یا شاعری جو اس کی اپنی تخلیق کردہ ہوتی پوسٹ کر دیا کرتی تھی۔ اسی پیج پر وہ اپنے بنائے گئے اسکیچ اور پینٹنگز کی تصویریں بنا کر پوسٹ کرتی رہتی تھی جنہیں لوگ بے حد پسند کرتے تھے۔ اس کے پیج کا نام انمول تھا جو اس نے بہت سوچ بچار کے بعد رکھا تھا، کیونکہ وہ اپنی ہر تحریر اور اسکیچ کو انمول سمجھتی تھی۔ ابھی وہ فون بند کر کے سونے ہی لگی تھی جب اس کی پوسٹ کے نیچے کمنٹ آیا۔ اس نے کھول کر پڑھا تو تعجب کا شکار ہوئی۔ انسان خود کو اکیلا سمجھتا ہے مگر وہ اکیلا ہوتا نہیں، اور جو اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ اپنا غم بانٹ سکتا ہے۔ اس نے یہ جملہ پڑھ کر بیڈ گراؤنڈ پر ٹیک لگایا اور کمنٹ کا جواب دینے لگی۔ میں اکیلی ہوں اور میرے پاس کوئی بھی نہیں۔ اس نے جواب لکھ کر سینڈ کیا اور پھر مقابل کے جواب کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر کے لیے وہ اپنا غم اور شیما بیگم کا رویہ بھی بھول چکی تھی۔ اللہ بھی نہیں؟ سوال کی شکل میں جو جواب موصول ہوا اسے پڑھ کر وہ اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ وہ بھول ہی گئی تھی کہ اگر اس کے پاس کوئی نہیں تھا تو ایک ذات تھی جو ہمہ وقت اپنے بندے کے ساتھ رہتی ہے، اور وہ ذات اللہ عز و جل کی ذات ہے۔ نوٹیفیکیشن پر وہ فون کی طرف متوجہ ہوئی اور اگلا کمنٹ پڑھا جو اسی آئی ڈی سے تھا۔ اللہ ہر وقت اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہے اور اسے کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا، تو انسانوں سے اپنے غم بانٹنے کے بجائے اللہ سے اپنے غم بانٹنے چاہیے جو ان کو ہم سے دور کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ کمنٹ پڑھ کر اس کا دل سکون سے بھر گیا اور اس نے شکریہ لکھ کر سینڈ کرتے تیزی سے فون رکھا اور پھر باتھ روم کی جانب بڑھ گئی تاکہ وضو کر کے نوافل ادا کر سکے اور نماز کے ذریعے اللہ سے ہم کلام ہو سکے۔ اگلا دن طلوع ہو چکا تھا۔ جذبہ کالج جا چکی تھی اور منام چہرہ جھکائے ناشتہ کر رہی تھی۔ شیما بیگم اس کا جھکا چہرہ دیکھ کر تمسخر سے مسکرائی تھیں اور پھر اپنے کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی تھیں۔ انہیں علم تھا کہ وہ کسی کو کچھ نہیں بتائے گی اور اگر اس سے پوچھا بھی گیا تو وہ میمون سے شادی سے انکار کر دے گی۔ میمون اور وہاب صاحب بھی خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے۔ منام نے ناشتہ مکمل کیا اور پھر وہاب صاحب کی جانب متوجہ ہوئی۔ تایا ابو، میرے لیے نئی پین کا انتظام کروا دیں پلیز۔ اس نے سپاٹ لہجے میں کہا تو وہاب صاحب اور میمون نے چونک کر اسے دیکھا جبکہ شیما بیگم سرشاری سے مسکرائی تھیں۔ نئی پین کیوں؟ مون چھوڑنے اور لینے جاتا ہے نا تمہیں؟ پھر
وہاب صاحب نے نرمی سے استفسار کیا تھا۔ میمون بھی اس کے جواب کا منتظر تھا، جو اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ لیکن مجھے اب ان کے ساتھ نہیں جانا، آپ پلیز مجھے نئی وین لگوا دیں، منام نے اب کی بار ضدی لہجے میں کہا۔ اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ مانو، اور یہ تمہارا گال اتنا سرخ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ اس سے پوچھتے چونکا تھا۔ مجھے نہیں تائی ماں کو میرے آپ کے آس پاس ہونے سے مسئلہ ہے، اور یہ جو میرا گال لال ہو رہا ہے یہ اس تھپڑ کی وجہ سے ہے جو کل رات کو تائی ماں نے میرے کمرے میں آ کر مجھے مارا تھا۔ اس کا لہجہ ابھی بھی سپاٹ تھا، مگر اس نے شیما بیگم کی حرکت کو چھپا کر ان کو مزید اس پر ظلم کرنے کا بڑھاوا نہیں دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ جتنی دبے گی وہ اتنا اسے دبانے کی کوشش کریں گی، اور جب اس کا اس گھر پر اور کاروبار پر پورا حق تھا تو وہ کیوں ان کے احسانوں کو مان کر ان کے بوجھ تلے دبتی؟ وہ اگر اس کے خرچے اٹھا رہے تھے تو یہ اس کا حق تھا، نہ کہ ان کا احسان۔ اور وہ جو پرسکون سی بیٹھی تھی کہ سیدھی سادھی اور بھولی بھالی منام چپ چاپ ان کا ظلم اور ذہنی ٹارچر سہتی رہے گی، اس کی بات سن کر بوکھلائی تھیں۔ ماں؟ میمون نے اس کی بات سن کر بے یقینی سے شیما بیگم کو دیکھا تھا، جن کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ وہاب صاحب بھی ساکت سے ان کو دیکھ رہے تھے، جبکہ منام اب خاموشی سے جوس پی رہی تھی۔ وہ پرسکون تھی کیونکہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، بس شیما بیگم کی حرکت کے بارے میں ان کو بتایا تھا کہ وہ آئندہ ایسا کچھ بھی نہ کریں۔ شیما بیگم میمون اور وہاب کی نظروں میں گرنا نہیں چاہتی تھیں، تبھی آج تک کبھی بھی کھل کر وہ منام پر اپنی نفرت اور غصے کا اظہار نہیں کر پائی تھیں، مگر کل ان کا ضبط چھلک گیا تھا۔ لیکن وہ پھر بھی مطمئن تھیں کہ ان کی ہر بات پر خاموشی سے سر ہلا دینے والی منام اس بار بھی چپ سادھ لے گی، مگر اس بار وہ غلط تھیں۔ منام حبیب مغل معصوم ضرور تھی لیکن بے وقوف نہیں۔ جھوٹ بول رہی ہے یہ لڑکی، میں کیوں اسے ماروں گی بھلا؟ میں تو اس سے تمہارے لیے بات کرنے گئی تھی مون، مگر اس نے میری بات سنتے ہی مجھے بے انتہا بے عزت کر کے کمرے سے نکال دیا، اور اب یہ مجھ پر ہی الزام لگا رہی ہے تاکہ اس پر کوئی بات نہ آئے۔ انہوں نے سارا ملبہ اس پر ڈال دیا تھا تو منام کی بھوری آنکھوں میں ان کے لیے افسوس اترا۔ وہاب اور میمون اب کبھی شیما بیگم کو اور کبھی منام کو دیکھ رہے تھے، اور وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھیں۔ جہاں شیما بیگم کی آنکھوں میں نفرت کی چنگاریاں تھیں، وہیں 17 سالہ منام کی آنکھوں میں ان کے لیے افسوس تھا۔ میرے کمرے میں آ کر مجھے میری اوقات یاد دلانے والی اور یہ کہنے والی آپ تھیں کہ میں آپ کا دیا کھاتی ہوں اور آپ کا دیا پہنتی ہوں، آپ مجھے پال رہے ہیں اور میرے خرچے اٹھا رہے ہیں، تو آپ مجھ پر احسان کر رہے ہیں۔ میرا باپ 17 سال سے قبر سے اٹھ کر کاروبار نہیں سنبھال رہا، بلکہ آپ کا بیٹا اور شوہر یہ کاروبار سنبھال رہا ہے، تو میرا اس گھر یا جائیداد میں کوئی حصہ نہیں۔ یہ بھی آپ نے ہی کہا تھا کہ میں اس عورت کی بیٹی ہوں جس سے آپ شدید نفرت کرتی ہیں، تو آپ اپنے دشمن کی بیٹی کو اپنی بیٹی کبھی نہیں مان سکتے۔ مجھ پر یہ گھٹیا الزام لگانے والی آپ تھیں کہ میں مون بھائی کو اپنی اداؤں کے جال میں پھنساتی ہوں۔ منام نے سرد و سپاٹ لہجے میں ان کی کہی ایک ایک بات منوان بیان کر دی تھی۔ شیما بیگم کا پورا چہرہ زرد پڑ گیا تھا، اور وہ ایسے تھیں جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ وہاب صاحب دنگ سے سب کچھ سنتے جا رہے تھے، جبکہ میمون کا سر بے اختیار نفی میں ہلا تھا۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے وہاب، میں ایسا کیوں کہوں گی؟ اپنی بیٹی کی طرح پالا ہے میں نے اسے، میں نے ایسا کچھ بھی اس سے نہیں کہا۔ شیما بیگم نے لرزتے ہوئے اس کی باتوں کی نفی کرنی چاہی تھی۔ انف ماں، اگر مجھے پتا ہوتا کہ میری خواہش کی سزا آپ مانو کو دیں گی تو میں کبھی بھی آپ کو اپنی خواہش نہ بتاتا۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے آپ پر یقین کیا، افسوس اور بے یقینی بھرے لہجے میں کہتا وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر باہر نکل گیا۔ منام بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ رات کو اس نے سوچا تھا کہ وہ چپ رہے گی، کسی کو اس بارے میں نہیں بتائے گی، مگر اگر وہ ایسا کرتی تو تائی ماں اگر اس بار اسے تکلیف دے گئی تھیں تو اگلی بار بھی تکلیف پہنچا سکتی تھیں، اور وہ بار بار ایسی تکلیف سے نہیں گزرنا چاہتی تھی۔ تبھی اس نے وہاب صاحب اور میمون کے سامنے زبان کھول دی تھی، مگر نہیں جانتی تھی کہ وہ شیما بیگم کے خلاف جا کر اپنے لیے بہت بڑی مصیبت مول دے چکی تھی۔ وہاب، مجھے آپ دونوں کی نظروں میں گرانے کے لیے یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، آپ اس کی سن کر کیسے ہر بات پر یقین کر سکتے ہیں؟ وہاب صاحب بنا کچھ کہے اٹھ کر جانے لگے تھے جب شیما بیگم ان کے پیچھے لگ گئی تھیں۔ جی تو جناب، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسے لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔